बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत बल्कि मुल्क भर से अहम तरीन खबरें, बहुत ज़्यादा खबरें हैं। छुट्टी का दिन है लेकिन इसके बावजूद खबरें बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि छुट्टी के दिन भी हड्डी में चैन नहीं है और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं वो सब के सब एक यकजान होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब के मुखालिफिन आपस में भी दस्तो गिरेबां हैं और अब क्योंकि उनको नजर आ रही है, हकीकत नजर आ रही है, इसलिए अब खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज से हर कोई जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा है कि इस कंबल से जान छुड़वाई जाए, क्योंकि ये लाडले जो हैं ये खुद तो डूबेंगे और हमें भी साथ ही ले डूबेंगे। उसके कुछ मनाजिर हम आपको बताएंगे इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, असल हकीकत की बुनियाद पे, जमीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे कि हो क्या रहा है। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज को टिकट होल्डर्स जो हैं, जिनके टिकट होल्डर नहीं, उम्मीदवार नहीं मिल रहे और बहुत सारे तगड़े उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को खुदा हाफिज कहना चाहते हैं, बल्कि कह चुके हैं और अपने अपने तरीके से वो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट जो हैं वो वापस कर रहे हैं। और इस वक्त जो अंदर की सूरत है, बाहर जितनी मर्जी खबरें ये फैला दें कि जनाब हमारे पास कतारें लगी हुई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नवाज के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं मिल रहे, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं मिल रहे। और एक और अहम तरीन जो सर्वे आया है वह कोयटा बलूचिस्तान के बारे में, उसने मजीद नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की जो इत्तला आई है, कोयटा की इत्तला, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70 से 80% तक जो है उसकी कामयाबी का इम्कान जाहिर हो रहा है। लेटेस्ट सर्वेज में 70 से 80% तक मुस्लिम लीग नवाज और बाकी सारी जमातें पीछे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 70-80% कामयाबी की तरफ जा रही है। और वहां की जो खासतौर पे इलाकाई जमातें, इसीलिए पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो उन्होंने अपना डायरेक्शन थोड़ी सी तब्दील करने की कोशिश की है और वो अब पीडीएम से किनारा कशी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कहता था और अब भी कहता हूं कि पीडीएम जो है वो इमरान खान की दुश्मनी में बहुत आगे निकल गई, और इस हद तक आगे निकल गई कि उन्होंने अपना भी सत्यानाश कर लिया और अपने इत्तेहादियों का भी सत्यानाश कर दिया। ये सिचुएशन है। बहरहाल बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ, कामयाबी से हो गया, लेकिन उसकी तकलीफें, उसकी दर्दें जो है अभी तक मौजूद हैं। और खास तौर पे जो नून लीग का नूनी मीडिया कहना चाहिए, नून लीग का खास तौर पे लाइक माइंडेड जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा जहर उगल रहा है, खबरें बना रहा है, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिसको कहते हैं ना, जर्नलिज्म की जुबान में क्यों दे रहा है मुस्लिम लीग नवाज को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये चीजें हो सकती हैं, इसको रोकें जरा, इंटर पार्टी इलेक्शन को के नताज को तस्लीम ना किया जाए। और उसमें कुछ एनजीओज भी आज आ चुकी हैं, क्योंकि एनजीओज को भी फंड चाहिए होता है, तगड़ा किस्म का फंड चाहिए, सालाना उनके खर्चे हैं, तनख्वाहें हैं, गाड़ियां हैं, दफातर हैं, मौजे शौजे हैं, तो इसलिए उनको भी चाहिए होता है। वो भी एक दो जो है वो भी इस कश्ती में सवार हो रहे हैं, इस डूबते हुए बेड़े में, मैं तो कहूंगा। बहरहाल सिचुएशन ये है इस वक्त, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मुतनाज़ नहीं होंगे, क्योंकि अगर उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है किसी भी सियासी जमात का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो बाकी नहीं बचेगा। इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो है ये काम नहीं करेंगे। असल मसला ये था, मनसूबा साज, फैसला साज, स्ट्रेटेजिस्ट जो इनके जाति के उमरा जो हैं उनके बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा इस खुशगुमानी में थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बंद गली की तरफ चले गए हैं। इंट्रा पार्टी का इलेक्शन का कहेंगे तो इमरान खान साहब कहेंगे मैं हूं और तो कोई है नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपने आप को साइड पे किया और लीडरशिप के हवाले किया। उन्होंने कहा जी चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाएं और आगे बढ़ें, और क्योंकि हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना, और मैदान अगर खाली छोड़ दिया तो ये तो चाहते हैं कि मैदान खाली छोड़ें और बल्ले का निशान ना हो बैलेट पेपर पे, तो वो मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए जो इंतकामी कार्रवाइयां पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर जो इंतकामी कार्रवाइयां हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। खदीजा शाह उनको दोबारा उनको नजरबंद है, उन पे अब मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया है, यानी कि 8 महीने के बाद, 7 महीने के बाद इनको ख्याल आया
کہ منی لانڈرنگ کا بھی الزام لگا دینا چاہیے، کیونکہ باقی سارے مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، ان کو نظر بند کیا ہوا ہے، نہ وہ سیاسی قیدی ہیں، نہ وہ کسی سیاسی رہنما سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ایک بزنس مین ہے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار نہیں، اور اس سلسلے میں جو نگراں حکومت ہے پنجاب کی، اور پنجاب پولیس اور پنجاب انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پہ وہ مسلم لیگ نواز کی ایک اعلی کار کے طور پہ وہ کام کر رہی ہے، اور ایک بغل بچے کی طرح کام کر رہی ہے، یہ کہنا چاہیے، تو وہ ظلم کر رہی، کیونکہ پنجاب کی ساری جیلیں نقوی صاحب کے انڈر آتی ہیں، اور وہی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بہرحال دوسرا ہے جی اسد کیسر صاحب پہ اسد کیسر صاحب پہ ایک نیا مقدمہ ڈالا گیا، اور وہ ہے گملے توڑنے کا مقدمہ تھا، ان پہ نیا ڈالا گیا۔ سابق اسپیکر ہیں، قومی اسمبلی ہیں، سیزنڈ آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ہمبل ہیں، کبھی سخت گفتگو نہیں کی، اور ان کا بھی لینے کی کوشش کی گئی، فزیکل ریمانڈ لینے کی کوشش کی، ریمانڈ مسترد ہوا، اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا۔ یہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر گملے توڑنے کا، کالج کے گملے توڑنے کا کیس، توڑ پھوڑ کا کیس، یہ ہے جی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پرویز خٹک صاحب کا خیبر پختونخوا میں کیا حال ہوگا، اور ان کی اس وقت حیثیت، ان کی حقیقت اور ان کی حیثیت، ان کی حالت کیا ہوگی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جی پنجاب میں آ جائیں، خواجہ آصف صاحب بہت پچھلے الیکشن میں تو ان کو جنرل باجوہ صاحب نے کال کی تھی، انہوں نے تو جنرل باجوہ صاحب نے رزلٹ تبدیل کروا دیا تھا، اور یہ باجوہ صاحب نے بھی بڑے فخر سے بتایا تھا، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑے فخر سے بتایا تھا، ہاں جی میری الیکشن سے پہلے، نتائج سے پہلے الیکشن رات میری بات ہوئی تھی۔ تو اب عثمان ڈار صاحب کا سارا کاروبار تباہ کر دیا، فیملی، ان کی والدہ کو، سب کچھ وہ سارا ہمارے سامنے ہے، یعنی کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ وہ ان کو اٹھایا گیا، اس کے بعد ہمارے دوست کے گھر پہنچے، ڈرائنگ روم میں ان کا انٹرویو بھی آ گیا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہیں۔ اب ان پہ ایک اور مقدمہ، کیونکہ یہ خواجہ آصف صاحب کے لیے عثمان ڈار اور ڈار فیملی جو ہے وہ چیلنج بن چکی ہے سیالکوٹ میں، اور ان کی والدہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ الیکشن میں لڑوں گی اور میں خواجہ صاحب کا مقابلہ کروں گی، تو لہٰذا عثمان ڈار صاحب پہ ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا جی، اور وہ ہے اینٹی کرپشن پنجاب میں، اور وہ بھی بڑا مزے کا مقدمہ ہے، یعنی کہ اسد صاحب پہ ہے کالج کے گملے توڑنے کا، عثمان ڈار صاحب پہ ہے اسٹریٹ لائٹس چوری کرنے کا، یعنی آپ بھینس چوری، سائیکل چوری، بیوی چوری اور گملہ توڑنا، اور اس کے بعد اب آ گیا ہے اسٹریٹ لائٹس چوری، یہ مقدمہ درج کر دیا ہے۔ مقدمے میں جی مختلف یوسیز سے پی ٹی آئی کارکنان بھی نامزد ہو گئے ہیں، یعنی خواجہ آصف صاحب کے لیے پورے کا پورا ایک پہلے سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت اس رات میری جنرل باجوہ صاحب آئندہ الیکشن میں جنرل باجوہ صاحب مدد نہیں کر سکیں گے، اور کیونکہ جو ووٹ آنے ہیں، جو لوگوں کا سیلاب نکلنا ہے، امڑے گا اس دن 8 فروری کو الیکشن ڈے والے دن، تو قابو میں نہیں آئے گا، لہٰذا وہ پہلے سے ہی ان کے کارکنان، پی ٹی آئی کے کارکنان، ان کے سارے جنہوں نے الیکشن کو مینج کرنا ہے، الیکشن کو لڑنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، کمپین چلانی ہے، تو لہٰذا عثمان ڈار صاحب پہ بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اسٹریٹ لائٹ چوری کا بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں چلے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں مسلسل وہاں پہ ایک تحریک چل رہی ہے، اور تحریک چل رہی ہے، ٹی وی پہ نہیں نظر آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 1977 کی جب تحریک چل رہی تھی 1977 میں پاکستان قومی اتحاد کی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی انتخابات میں دھاندلی کے خلاف، تو اس وقت ٹی وی شی وی کوئی نہیں ہوتے تھے، کوئی بھی ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ایک پاکستان ٹیلی ویژن تھا اور ایک اخبارات تھے، تین اخبار ہوتے تھے، تین مین اخبار ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ 1977 کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت بھی تحریک چل رہی تھی، لیکن ٹی وی پہ تو ظاہر ٹی وی تھے ہی نہیں، تو ٹی وی پہ آنا کیا تھا، تو لوگوں کے پاس ایک ہی سورس ہوتا تھا، اور وہ تھا بی بی سی۔ وہ بی بی سی سنتے تھے، اور ہر شام کو 7-8 بجے، 8 بجے اور پھر 9-10 بجے پروگرام اور خبریں وہ سنتے تھے، اور ان کو نہیں روکا جا سکتا تھا، لہٰذا وہی ایک ذریعہ تھا، لیکن پورے ملک میں وہ تحریک چلی اور تحریک کامیاب بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر وہ مارشل لا لگ گیا، وہ ایک الگ داستان۔ تو اس لیے اس وقت بھی اگر آپ کسی کو نہ بھی دکھائیں تو تحریک تو چل رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کا جو ہیں اثرات اس کا نظر آ رہا ہے۔ ثوابی دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکنان پر مقدمہ درج ہو گیا جی،
اور شیر افضل مروت سمیت 21 مقامی قائدین اور کارکنان نامزد کر دیے گئے ہیں، اور سابق MP عاقب اللہ، عبدالکریم تحصیل میئر عطا اللہ ترقی، سہیل یوسف بھی نامزد ہو گئے ہیں، اور یہ مقدمات درج ہو گئے ہیں جی، تھانہ ثوابی میں ہوا ہے، SHO کی مدیت میں ہوا ہے، تو لہٰذا یہ وہاں پہ بھی خیبر پختونخوا پولیس، ادھر پنجاب پولیس، پنجاب نگراں حکومت، ادھر بھی نگراں حکومت، تو یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سارے جو اقدامات ہیں، یہ علامت ہیں کس چیز کا؟ علامت ہے کہ ان کا جو الیکشن ہے یہ مسلم لیگ نواز کا خاص، کیونکہ لاڈلے کے لیے سب سے زیادہ تو یہ بیساکھیاں تیار کی جا رہی ہیں لاڈلے کے لیے، اور لاڈلے کو بھرپور طریقے سے خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کا ہے، اور پرویز خٹک صاحب تو خیر اللہ کو سیاسی طور پہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیٹ نمبرز کم ہو رہے ہیں، میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ UI کے بھی نمبر کم ہو رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کا وہ ہر چیز یہ ہم سے زیادہ جو جنہوں نے الیکشن کروانا ہے ان کو زیادہ پتہ ہے، اور نتیجے ان کے سامنے زیادہ پڑے، ہم یہاں پہ گلے خشک کریں یا نہ کریں، وہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے، ٹاک شوز میں بیٹھ کے، اور نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن ہم سے زیادہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ کس حلقے میں کس نے جیتنا ہے، اور ان کے پاس نتائج پڑے ہیں، حقائق پڑے ہیں، اور وہ اتنے خوفناک ہیں کہ ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان میں مینوورنگ نہیں ہو سکتی، انجینئرنگ نہیں ہو سکتی، وہ اتنے مارجن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نمبرز ہیں، اور اس کو کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو چیلنج کریں، کیونکہ اعداد و شمار پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال اب ہو یہ رہا اس کے یہ سارے اقدامات کے باوجود پنجاب میں ساری لیڈرشپ جو ہے وہ روپوش ہے، لیکن یہ بہت زیادہ دیر تک روپوش نہیں رہ سکے گی، اور ہو یہ رہا ہے یہ ساری سچویشن ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور بلوچستان میں بھی، اور سندھ میں بھی، ہر جگہ، لیکن ایکچوئل کیا ہے؟ ایکچوئل سچویشن یہ ہے، مسلم لیگ نواز کو ماڈل ٹاؤن کی کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ ڈپٹی بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کے حسن، انہوں نے ایک ماڈل ٹاؤن کے باہر کا نقشہ پیش کیا کہ ماڈل ٹاؤن کے باہر جہاں پہ ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں، مسلم لیگ نواز کا مرکزی سیکریٹریٹ جہاں توتی بولتا تھا، جہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا، جہاں پہ خیمے لگے ہوتے تھے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ میں خود بھی ماڈل ٹاؤن رہا ہوں، تو اس میں 7 والے بلاک میں تھا ان کے، تو وہاں پہ بہت عرصہ رہا ہوں، تو اس میں جمع غفیر اور لگے ہوئے تھے، خیمے لگے ہوتے تھے جی، وہ پولیس ہے، کارکنان ہے، وہاں پہ دیگیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ایک ماحول ہوتا تھا، اور اس وقت ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں، ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں، وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، ہو کا عالم ہے، اندر یہ سارے کے سارے بیٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے گپے شپے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ تکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، اور میاں صاحب، بڑے میاں صاحب چھوٹے سے پوچھتے ہیں، چھوٹے صاحب بڑے سے پوچھتے ہیں، چاچا جو ہیں وہ بھتیجی سے پوچھتے ہیں، بھتیجی سمدھی صاحب سے پوچھتی ہیں کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، سارا کچھ ہو کیا رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ایک امیدوار آئے نا، ایک امیدوار، اس کے ساتھ کم از کم کارکنان کو چھوڑ دیں، حمایتیوں کو چھوڑ دیں، 3-4 گاڑیاں ہوتی ہیں ایک امیدوار کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ 4000 اپلیکیشنز آئی ہیں، یہ ابھی 4000 اپلیکیشنز آئی ہیں، تو 4000 اپلیکیشن جو کم از کم جو امیدوار ڈسٹرکٹ وائز یہ ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہیں، تو زیادہ نہیں، کوئی 40-50 گاڑیاں تو ہونی چاہیے امیدواروں کی، اور زیادہ نہیں، 40-50 نہیں، چلے 25 کر لیں، 25 گاڑیاں تو ہونی چاہیے، تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ہو کا عالم ہے، کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں، اور جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، وہ اب انڈیپینڈنٹ آئیں گے، اور وہ بھی آئیں گے اور پورا گروپ لے کے آئیں گے، نمبر 1، نمبر 2 مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب آلریڈی پہلے ہی ہو چکے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آزاد لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں ان پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا جو کبھی گڑھ ہوا کرتا تھا، وہ پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا گڑھا بننے جا رہا ہے، اور اس میں سیاسی طور پہ اس نے مدفن ہونا ہے، صرف رسومات باقی ہیں، باقی نتائج آ چکے ہیں، اور نتائج ہم سے زیادہ جو جاننے والے ہیں اور جنہوں نے الیکشن کروانا ہوتا ہے ان کے پاس زیادہ ہیں نتائج، ان کے پاس زیادہ علم ہے، اس لیے جناب دیکھتے جائیے آگے آگے، اسی لیے پھر یہ بھینس چوری
اور گملہ ٹوٹنے کا مقدمہ، اسٹریٹ لائٹ چوری کے مقدمے اور توڑ پھوڑ کے مقدمے اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔